अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं हूँ हिना हफीज़ुल्लाह इसाक, प्रोग्राम तकबीर के साथ। आज के प्रोग्राम में हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो है औरतों की विरासत का हक़। इस पे आपको पता है हमारे मुल्क में बहुत मसाइल हैं। ये नहीं कि कवानीन नहीं हैं या कुरान के अहकामात नहीं हैं, लेकिन हमारे जो कल्चर है, हमारा जो माशरा है या हमारे जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि इस कानून पे अमल करें या इस हुक्म को जो अल्लाह ने दिया है उसको इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है 1973 की, उसका आर्टिकल 23 पढ़ के सुनाती हूँ। वो क्या कहता है प्रॉपर्टी की ओनरशिप के बारे में या जो जायदाद आप ओन कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 23 है, प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू acquire, hold and dispose of property in any part of Pakistan, subject to the Constitution and any reasonable restrictions imposed by law in the public interest. ये कहता है आर्टिकल कि कोई भी शहरी हो पाकिस्तान का, हर शहरी बेसिकली, हर शहरी को ये इख्तियार है कि वो प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है, रख सकता है, उसको बेच सकता है अपने कवानीन के बारे में। ये नहीं कहता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि जी सिर्फ मर्द जायदाद रख सकते हैं, औरतें नहीं रख सकती, हर शहरी रख सकते हैं। कुरान क्या कहता है औरतों के हकूक़ के बारे में, ये प्रॉपर्टी के? तो ये सूरत निसा है। वैसे तो बहुत जगह ज़िक्र आया है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, लेकिन इसमें जहाँ विरासत के हक़ की बात की गई है, ये सूरत निसा की जो मैं आज आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ, वो आयत नंबर 11 है। तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हदायत करता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। इसका ये मतलब है कि अगर आपने एक चीज़ औरत को दी है तो 2 चीज़ें मर्द को मिलेंगी, वही 2 चीज़ें। अगर 2 से ज़ायद लड़कियां हों तो इन्हें तरके का 2/3 दिया जाए, और अगर एक ही लड़की वारिस हो तो आधा तरका उसका है। अगर मैयत साहिब औलाद हो तो इसके वालिदैन में से हर एक को तरके का 6ठा हिस्सा मिलना चाहिए, और अगर वो साहिब औलाद ना हो और वालिदैन ही उसके वारिस हों तो माँ को 3रा हिस्सा दिया जाए, और अगर मैयत के भाई बहन भी हों तो माँ 6ठे हिस्से की हकदार होगी। अच्छा, ये हिस्से कब निकाले जाएंगे? इस पे अगला हुक्म है, जब कि वसीयत जो मैयत ने की हो पूरी कर दी जाए और कर्ज़ जो उस पर हो अदा कर दिया जाए। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद में से कौन बिलिहाज़े नफ़ा तुमसे करीब तर है। ये हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं, और अल्लाह यकीनन सब हकीकतों से वाकिफ़ और सारी मसलहतों का जानने वाला है। अब आम तौर पे हमारा ख़्याल है कि जी सिर्फ़ जो बेटी है उसी का हिस्सा आएगा विरासत में। ऐसा नहीं है। औरत किसी भी रिश्ते में हो उसका हिस्सा किसी ना किसी तरह बनता है। अगर कोई बहन है, उसका भाई की जायदाद में अगर उसकी शादी नहीं हुई या कोई बच्चे नहीं हैं या उसका एक पूरा क्राइटेरिया दिया गया, बहन उधर भी हिस्सेदार हो सकती है। माँ अपनी, अगर माँ बाप ज़िंदा हैं तो माँ हिस्सेदार होगी, आपके माँ बाप दोनों ही होते हैं लेकिन माँ भी हिस्सेदार होगी बच्चों की जायदाद में। जो आपकी बीवी है वो भी हिस्सेदार है, आपकी बेटियां हैं वो भी हिस्सेदार हैं। तो ये नहीं कि किसी एक रिश्ते को अल्लाह ने विरासत का हक़ दिया, अल्लाह ने हर रिश्ते को जो है विरासत का हक़ दिया हुआ है। कितना हिस्सा मिलना है वो फ़र्क है, और वो मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में भी उसकी फ़र्क कैलकुलेशन होती है, लेकिन ये कहीं किसी फ़िरक़े में नहीं है कि औरतों को जायदाद में से हिस्सा नहीं मिलना। पाकिस्तान में कुछ साल कबल एक अमेंडमेंट आई थी, एक कानून आया था, और ये ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन चैप्टर ऐड हुआ था पाकिस्तान पीनल कोड में, और इसका मैं सेक्शन 498A आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इसमें है प्रोहिबिशन ऑफ डिप्राइविंग वुमेन फ्रॉम इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी।
Whoever by deceitful or illegal means deprives any woman from inheriting any movable or immovable property at the time of opening of succession shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years, but not be less than 5 years, or with a fine of 1 million rupees or both. تو یہ سیکشن کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ یہ منع کرتا ہے کہ آپ کسی عورت کو اس کے وراثتی حق سے باز رکھیں، اس کو اس کا حق نہ دیں. اور وہ کہتے ہیں کوئی بھی دھوکے سے یا کسی غیر قانونی راستے سے جو کسی عورت کو کوئی بھی پراپرٹی، اچھا یہ جو پراپرٹی ہوتی ہے نا، یہ صرف یہ نہیں ہوتی اموویبل کے جو جائیداد ہے جو زمین میں گڑی ہوئی ہے، جیسا گھر ہو گیا، دکان ہو گیا، زرعی زمین ہو گئی، یہ موویبل پراپرٹی پہ بھی عورتوں کا حق آتا ہے کہ جو چیزیں یہ آپ اٹھا کے کہیں لے کے جا سکتے ہو، زیور ہے، چیزیں ہیں، جو بھی کسی میت کی جو چلا گیا بندہ اس کی پراپرٹی ہو، اس سب چیزوں کی تقسیم ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی کسی کو اموویبل یا موویبل پراپرٹی میں سے جب وراثت شروع ہو گئی تو اس وقت باز رکھے گا تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا 10 سال قید تک ہے، اور کسی صورت 5 سال سے کم قید اس کو نہیں دی جائے گی، اور اس کو 10 لاکھ روپیہ جرمانہ بھی ہے. تو قید، سزا یہ کٹھے بھی ہو سکتی ہے. مسئلہ یہ ہم پھر بھی نہیں بتا رہے، ہم پھر بھی نہیں کر رہے کہ یہ قوانین ہیں، اور اس میں عورتوں کو قانون بھی حق دیتا ہے. قرآن تو دیتا ہے، اسلام تو دیتا ہے، لیکن ہمارا ملک کا قانون بھی حق دیتا ہے عورتوں کو. اس کے علاوہ پنجاب میں ایک لاء ہے جسے پروٹیکشن آف ویمن پراپرٹی رائٹس ہے ایکٹ، شاید اس میں عورتوں کے پاس یہ بھی ذریعہ ریمیڈی ہے کہ وہ اومبڈس پرسن کے پاس چلی جائیں اور ادھر جا کے اپنی کمپلینٹ دائر کر دیں، تو وہاں سے بھی ان کی داد رسی ہو سکتی ہے. اچھا، اب سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ جو عورتوں کا وراثتی حق ہے وہ اٹس اے میٹر آف پبلک پالیسی ان اسلام، کہ یہ جو آپ کی یہ نہیں ہو سکتا. یہ سپریم کورٹ کی ڈھیر ساری ججمنٹس ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عورت کہے کہ جی میں اپنا حق نہیں لیتی اور آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، کیونکہ عورتوں پہ تو دباؤ اتنا ہوتا ہے، بھائیوں کا دباؤ ہوتا ہے، ہر کسی کا، معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی، اور اکثر کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں عدالتوں میں، یا وہ جو ایفیڈیوٹ بیان حلفی انہوں نے لیے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے اپنے فطرتی محبت اور پیار جو مجھے اپنے بھائیوں سے ہے اس کی وجہ سے میں نے اپنا حق چھوڑا. تو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ فطرتی محبت اور پیار صرف ون وے ہے، کہ صرف بہنوں کو ہی ہوتا ہے یا ماؤں کو ہی ہوتا ہے یا بیویوں کو ہی ہوتا ہے کسی چیز میں یہ حق چھوڑنا یا اپنا کرنا. یہ کس طرح ہو گیا؟ یہ حق دونوں سائڈوں پہ کیوں نہیں چلتا؟ کبھی آپ نے دیکھا کوئی بھائی نے کہا کہ میں نے جی اپنے فطرتی پیار و محبت جو مجھے اپنی بہن سے میں نے اپنا حق چھوڑا؟ یہ تو تقریباً انہونی ہے. ہوتے ہیں بڑے اچھے اچھے بھائی بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ تو تقریباً انہونی ہے. تو سپریم کورٹ یہ کہتا ہے اگر کوئی عورت یہ کہہ بھی دے دباؤ میں، تو وہ اس چیز سے جو اسلام نے اس کو حق دیا اسے نکل نہیں سکتی. یہ اس کو اس کا حق ملنا ہی ملنا ہے. ہاں، ایک دفعہ وہ اپنا حق لے لے، اس کے بعد وہ اگر دینا چاہے یا کرنا چاہے وہ ایک اور چیز ہے. یہ عورتوں کو سمجھانے والی چیز ہے. آپ بڑے آرام سے جا کے کہ جی پراواں واسطے چھڑ دئیے، جی فلانے واسطے چھڑ دئیے. بھئی کیوں چھوڑ دو؟ انہوں نے آپ کے لیے چھوڑا. آپ اپنا حق چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے وہ چھوڑ رہی ہیں. کیا آپ کے بچوں کا یا آپ کا اپنا حق نہیں بنتا ایک بہتر زندگی گزارنے کا؟ وہی پیسہ، وہی جائیداد جو آپ چھوڑ رہی ہیں وہ آپ کے بھائی یا آپ کے مرد رشتہ دار اپنی سہولتوں پہ خرچیں گے. تو جب اسلام نے آپ کو یہ حق دیے، آپ کی حفاظت کے لیے دیے، پہلے تو جب اسلام آیا عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے، لیکن اسلام نے یہ حق دیے، تو آپ کس لیے چھوڑتی ہیں؟ اور جہاں تک کہ جی معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے کہ تو پراواں دا حصہ لے لویں گی، یہ چیز ہے تم اس میں سے لے لو گی، تمہارے بھائی کیا کریں گے؟ بھئی آپ کیا کریں گی؟ اور ان بھائیوں نے جو اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں، آپ کو کیا دے دینا ہے؟
تو یہ باتیں تو ہم بڑی بڑی کرتے ہیں یہاں کہ، لیکن ہم اپنی عورتوں کو ان کے جائز حقوق دینے کو تیار نہیں، اور یہ جائز حقوق کوئی خیرات نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے جو اسلام نے ان کو دیا۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ جی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمارا حق دیں۔ حق تو آپ کو اسی وقت مل گیا کہ جب وہ بندہ جس کی آپ وارث ہیں وہ فوت ہو گیا، تو اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ جی فلانا بندہ مجھے دے گا تو ملے گا۔ فرض کرو اگر میں مر جاتی ہوں اس وقت، تو اس وقت میری جتنی بھی پراپرٹی ہے، جتنی بھی جائیداد ہے، وہ امیجیٹلی اسی وقت میرے بچوں کی، میرے خامد کی، میرے ماں باپ کی ہو جائے گی، جو حصے دار بنتے ہیں اس وقت، جو اس وقت میرے حصے دار ہیں۔ اس میں کسی تیسرے بندے کو آ کے یہ نہیں کہنا کہ جی یہ آپ کا حق ہے، وہ امیجیٹلی مالک بن گئے۔ ہاں، پروسیجر ہیں یا ہمارے ملک میں قوانین ہیں جو جا کے جہاں کوئی اندراج ہونا ہے یا کرنا ہے، لیکن مالک آپ فوری ہو گئے ہیں اس چیز کے۔ آگے جو قانونی طور پہ آپ نے اس ملک کے قوانین کے مطابق اندراج کرانا ہے وہ ایک دوسری چیز ہے، اور اس میں بھی اب ذمہ داری کچھ سالوں سے ہے کہ پٹواری وغیرہ فوری اندراج کریں گے، اور عورتوں سے پیسے نہیں لیے جاتے اس وراثتی اندراج کے۔ ایک تو چیز ہے کہ آپ لوگ اپنے نادرا کے جو ڈیٹا بیس ہے، اپنی جو چیز ہے اس میں اپنے پورے اندراج کرائیں، اپنے خامدوں کے نام، اپنے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بنوائیں، جس میں ایک تو آئے گا جو آپ کے، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے بچوں اور خامدوں کے ساتھ آئے گا، دوسرا آئے گا اگر آپ کے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ، تو 2 فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جا کے پٹواری سے آپ اپنے شجرے بھی بنوائیں چیزیں، تاکہ آپ کو پتہ ہوں۔ یہ پروسیجرل فارمیلٹیز ہیں، اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ اسلام پہ بیسڈ ہے آپ کی آسانی کے لیے کہ آپ کو حق ملے، ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز ہوتی ہے، بھائی یہ کہتے ہیں جب وراثت کا حق دینے کی بات آتی ہے، بھائی یہ کہتے ہیں او جی ہم نے تو بہنوں کے شادی پہ خرچہ کیا تھا، ہم نے تو اس کی پڑھائی پہ خرچہ کیا تھا، ہم نے تو اس کو نان نفقہ دیا تھا، ہم نے تو اسے پالا تھا، پوسا تھا، ہم نے اس کو جہیز دیا تھا۔ بات یہ ہے، اسی چیز میں سے یہ بھی سپریم کورٹ نے بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ جو بھائی ہوتے ہیں نا، وہ جب فرض کرو اگر والد نہیں ہے تو بھائی کو 2 حصے کیوں ملتے ہیں، مردوں کو 2 حصے کیوں ملتے ہیں، آپ کو 1 حصہ کیوں ملتا ہے؟ وہ اس لیے ملتا ہے کہ اسلام نے، قرآن نے عورتوں پہ کوئی بھی معاشی ذمہ داری یا اس طرح کا بھار نہیں ڈالا، کوئی بوجھ نہیں ہے آپ پہ۔ آپ کو 1 حصہ اس لیے مل رہا ہے کیونکہ وہ جو حصہ آپ کو مل رہا ہے وہ صرف آپ کی ذات کے لیے، وہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کو کس طرح خرچ کرتی ہیں۔ جبکہ مردوں کو جو 2 حصے ملتے ہیں وہ اس لیے ملتے ہیں کہ ہر مرد پہ ہر رشتے میں ذمہ داری ہے عورتوں کی کفالت کی۔ اگر بھائی ہے تو اس پہ بہن کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کفالت کی، بیٹے پہ ماں کی ہوتی ہے، شوہر پہ بیوی کی ہوتی ہے۔ یہ سارے جو رشتے اللہ نے بنائے، ایویں نہیں اللہ نے ڈبل حصہ ان کو دیا، یہ مینٹیننس کا جو رائٹ ہے یہ ہر عورت کا ہے، اور 2 حصے ان کی عیاشیوں کے لیے نہیں ہے، وہ عورتوں کی کفالت کے لیے۔ یہ ذہن میں رکھیں، وہ 2 حصے اس لیے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے کہ جب یہ مرد کہتے ہیں کہ جی ہم نے خرچ کیا، تو وہ جو بھائیوں کی بری بنی، وہ جو بھائیوں نے پڑھائی کی، وہ جو بھائیوں کو 2 مکھن لگے پراٹھے ملے جبکہ بیٹی کو، بہن کو سوکھی روٹی ملی، وہ جو عورتوں نے اپنے پیٹ کاٹ کے مردوں کو کھانا کھلایا، کتنے گھرانے آج بھی ایسے ہیں جو مرد پہلے کھانا کھاتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، اور عورتوں کے پاس جو بچ جائے وہ کھاتی ہیں، عورتیں پیٹ پہ پتھر باندھتی ہیں، عورتیں قربانیاں دیتی ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، سوچئے، اپنا حق لیجئے، اور مردوں سے یہ میری درخواست ہے کہ آپ جہنم کی آگ کو نہ پکاریے، جو جس کا حق ہے وہ اس کو دیں۔ کسی کے حق پہ قبضہ کر کے آپ اس دنیا میں تو شاید چند لمحوں کی آسانیاں لے لیں گے، لیکن آگے پھر دہکتی آگ ہے۔ بہت شکریہ، زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔